अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह 7वें पारे की तशरीह आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसकी इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आयत से करता है, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनुहुम तफीदु मिनद्दम, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनीन की सिफत बताते हुए इरशाद फरमाता है कि जब वो सुनते हैं उस चीज़ को जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल की गई, यानी कुरान को सुनते हैं, अल्लाह के जिक्र को सुनते हैं, तो मोमिनीन की खासियत क्या होती है? तरा अयुनुहुम तफीदु मिनद्दम, कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जबकि उन्होंने हक को जान लिया है। यानी वो हक जिसे वो जानते हैं, वो कुरान, वो दीन, वो शरीयत, वो अल्लाह की अजमत, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई और किबरियाई जो वो लोग जानते हैं ना, तो जानने के बाद जब वो अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो कहते हैं रब्बना आमन्ना, अल्लाह हम ईमान ले आए, फक्तुबना मअश शाहिदीन, ए अल्लाह तू हमें गवाही देने वालों में से बना देना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में मोमिनीन की सिफत बता रहा है कि मोमिन के दिल पर कुरान का बड़ा असर होता है, कुरान सुनने का बड़ा असर होता है। अब हमारे यहाँ चूंकि ना कभी कुरान को समझा जाता है, जिससे ये तशरीह का मकसद ही है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें, क्योंकि अगर आप कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसमें मजा आएगा। आपको जब अल्लाह की आयतें, अजाब की आयत आएगी तो डर लगेगा, आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे यही चाहता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके पेज के आगे बढ़कर ने तकरीबन आयत नंबर 89 के अंदर एक कसम के मामले को जिक्र किया, जो हमारे यहाँ पर आम तौर पर लोग करते हैं, अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, अल्लाह की कसम, जिसको लोगों ने मजाक बना के रखा है। पहली चीज, आदमी को कसम खाने से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई मजबूरी वाली बात हो तब कसम खाना चाहिए, पर अगर कसम आपने खा ली और कसम आप पूरी न करें, कसम आप तोड़ दें, तो उसका कफारा शरीयत ने यहाँ पर बयान किया है कि कसम तोड़ने का कफारा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी लग़्व यानी फिजूल की बातों में खाई गई कसम को अल्लाह ताला यानी पकड़ नहीं करेगा। यानी ऐसी कई लोगों की आदत हो जाती है बोलने की, कसम कसम कसम, वो नहीं। लेकिन अगर तुम कसम को कसम की तरह खाते हो और इसे पूरा नहीं करते हो, तो उसका कफारा क्या है? या तो 10 मिस्किनों को खाना खिलाइए, या 10 मिस्किनों को कपड़ा दीजिए, या एक गुलाम आजाद कीजिए, या 3 दिन के रोजे रखिए। इनमें से कोई एक कफारा आपको अदा करना होगा अगर आपने कसम खा ली है और कसम खाकर पूरी नहीं की है। कसम पूरी करना जरूरी हो जाता है, तो इंसान को इसका ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन, इससे पहले मैंने वो जिक्र किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब तुम नशे की हालत में हो तो मस्जिद या ईदगाह या मस्जिद के करीब ना हो, नमाज के करीब ना हो। पर वो इब्तिदाई मरहला था, लेकिन जब आगे बात बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लियर इरशाद फरमा दिया कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। इसी की बात की आयत के अंदर, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि यकीनन ये शराब, ये जुआ, ये नशा, जितने भी ये चीजें होती हैं, ये सब रिज्स है, गंदगी है और शैतानी अमल है। यानी इससे दूर रहना लाजिम है और इसका इस्तेमाल करना हराम है। और इसका अजाब अल्लाह ताला बताता है नंबर 91 के अंदर कि ये सब अमल करके शैतान तुम्हारे दरमियान नफरतों को डालना चाहता है, दूरियों को डालना चाहता है। क्योंकि नशे के जरिए आप देखिए आज कितने मामलात होते हैं, नशे की वजह से इज्जतें लूट लेते हैं लोग, नशे के अंदर कत्ल कर देते हैं नशे के अंदर। तो नशा जो एक बहुत बड़ी बुराई है, शरीयत मुतहरा, शरीयत इस्लाम हमको इससे रोकती है, तो एक मोमिन को इससे रुकना चाहिए। हर किस्म के नशे से इंसान को दूर रहना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अमाल का तस्करा किया, शिकार का जिक्र किया कि हरम की हालत में जब आपने इहराम पहन रखा हो तब आपके लिए शिकार जायज नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, इरशाद फरमाता है नंबर 96 के अंदर कि उहिल्ला लकुम सैदुल बहरी व तआमुहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए समंदर के शिकार को हलाल किया है। यानी समंदर के अंदर जितनी मछलियां होती हैं जो हम खाते पीते हैं, हमारे इस्तेमाल में होती है। अब अगर जैसे आप जानते हैं कि मुर्दा इस्लाम में हराम है, पर मुर्दा जो हलाल है उसमें से एक मछली है कि मुर्दा भी हो तो हम उससे खाते हैं, क्योंकि शरीयत इस्लाम ने उसको जायज करार दिया है, उसके अंदर कोई हरज वाली बात नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ अपने अजाब का तस्करा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात का तस्करा करते हुए इरशाद फरमाता है, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब, कह दीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कभी भी खबीस चीज और तैयब जो चीजें हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती। यानी आज हमारे यहाँ लोग होता है ना, कई हराम चीजों को हलाल जैसा मानते हैं, कई हराम चीजों को अच्छा मानते हैं। शरीयत कहती है कि खबीस खबीस ही रहेगा और तैयब तैयब ही रहेगा। यहाँ तक कि खबीस अगर ज्यादा भी हो जाए तब भी वो तैयब से अच्छा कभी नहीं हो सकता। जैसे आज हमारे यहाँ नशा करने वाले, पाउच खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले बोलते कॉमन है, सब करते हैं, सब यूज करते हैं,
ہیں. آج ہمارے یہاں کامن کی دلیل زیادہ دی جاتی ہے. ہر عمل کے پہلے لوگ بولتے ہیں کامن ہے, سبھی تو کرتے ہیں. تو سب کے کرنے سے کوئی غلط چیز صحیح نہیں ہو جاتی. یہ شریعت مطہرہ, شریعت اسلام ہمیں بتاتی ہے. اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ تم بہت زیادہ سوال کرنے سے بچو, کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنا, دین میں باریکیاں کرنا تمہیں برباد کر دیتا ہے, دین پر عمل سے دور کر دیتا ہے, اور پھر تم جو ہے بددینی کے راستے پر دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وصیت کا ذکر کیا کہ جب وصیت کی جائے تب اس پر گواہ ہونا چاہیے, 2 لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے, مختصر سا دوبارہ, پہلے بھی کیا تھا اور اب دوبارہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا اور بتایا معجزہ کہ میں بچپن میں بولا جبکہ تب بولتے نہیں ہیں لوگ, مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, میں جب مٹی کے اندر پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے, پھر اسی طرح میں اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اس کی آنکھیں آ جاتی ہے, مردے کو اگر کہہ دیتا ہوں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ سب چیزوں کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کو ایک مانو. تو حواری جو لوگ تھے, جو آپ کے ساتھی تھے, انہوں نے ایک مانا, اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور ایک ماننے کی دعوت دی. اور اس سورت کو سورت المائدہ کہا جاتا ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. تو یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی, آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر دے, یعنی پورا کھانا ہی نازل کر دے, تاکہ اس سے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ سچے نبی ہیں اور ایک خوشی کی چیز ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تب یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے. پر اللہ نے کہا کہ اگر میں نازل کر دوں گا نا اور اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو بہت سخت عذاب دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو, مانگ رہے ہو, اور اگر ایک بار میں نے دے دیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت آئے گا اگر اس کے بعد کوئی میرا انکار کرے گا. اس کے بعد سورۃ الانعام, انعام کہا جاتا ہے چوپایوں کو, جتنے بھی جانور 4 پیر والے جانور ہوتے ہیں انہیں انعام کہا جاتا ہے. چونکہ سورت کے اندر ان کا تذکرہ ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے سورت کو سورۃ الانعام کہا ہے, جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اپنی تعریف بیان کرتا ہے کہ یقیناً تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا ہے. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا ہے, تم کو ایک مہلت دی ہے, ایک زندگی دی ہے, تم اسے پورا کرو گے اور اس کے بعد تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اسی کی طرف تمہیں جانا ہے. پھر وہ اللہ رب العالمین اس سورت یعنی سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری خاصیتوں کو بتایا ہے, اپنی قدرت کو بتایا ہے. اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں سورت کو ترجمے سے پڑھ لے تو اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل کے اندر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 3 کے اندر وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ, وہی اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو آسمان اور زمینوں کا خالق ہے, مالک ہے, بادشاہ ہے. اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے راز کو بھی جانتا ہے, تمہارے دکھا کر کیے گئے کام بھی جانتا ہے, تمہارے چھپا کر کیے گئے کام بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. تم اکیلے میں گناہ کرو, تم دکھا کر گناہ کرو, تم چھپا کر کرو, بتاؤ نہ بتاؤ, جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ رب العالمین ہر عمل کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہر عمل کی پکڑ کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتا ہے کہ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن, کیا یہ لوگ یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور تھے. آج آپ کبھی جا کر دیکھیں, مدین نام کی ایک جگہ ہے, مدائن صالح جس کو کہا جاتا ہے, اپنا عرب کے اندر ہی جگہ, سعودی عرب کے اندر, کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑ کے اندر گھستے تھے, پورے پہاڑ کو چیر کر گھر بنا لیا کرتے تھے بنا کسی, یعنی آج تو بہت سارے ذریعے ہمارے پاس پہاڑ توڑنے کے, وہ ہاتھوں سے اور چھوٹے چھوٹے اپنے اوزاروں سے پتھر توڑ توڑ کے پورے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کتنے طاقتور تھے, تم سے زیادہ ہم نے ان کو بسایا تھا, ان پر آسمان سے پانی برسایا تھا, زمین سے ان کو کھیتیاں دی تھی, پر جب انہوں نے گناہ کیا, جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا, جب انہوں نے حرام عمل کیا, تو رب العالمین کہتا ہے میں نے ان سب کو برباد کر کے رکھ دیا کہ آج ان کا نام تک باقی نہیں, ان کے نسلوں تک کو برباد کر کے رکھ دیا. تو تم لوگ بھی ڈرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر اللہ کے نبی کو تسلی دیتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کفار مکہ نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا تھا, آپ کے دین کا مذاق اڑایا تھا, آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 10 کے اندر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, کہ جیسے آپ سے مذاق اڑا رہے ہیں نا, آپ سے پہلے نبیوں کا بھی مذاق اڑایا گیا, پر آپ ٹینشن مت لیجئے, جو مذاق اڑانے والے ہیں نا ان پر اللہ کا عذاب آئے گا ان کے مذاق کی وجہ سے. پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ زمین میں چلیے اور دیکھیے کتنی قوموں کو ہم نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. لوط کی وہ بستی کے جس کو اللہ نے الٹا کر کے رکھ دیا, مدائن صالح, آج کئی ایسی بستیاں جن کے نشانات موجود. اللہ کہتا ہے جائیے اور ان کو دیکھیے کہ ہم نے کیسے ان بستیوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا جب انہوں نے اللہ کی نہیں مانی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے کہ وہی تو آسمان کا بنانے والا
ہے, وہی تو زمین کا بنانے والا ہے, وہ تمہیں کھلانے والا ہے, تم اسے نہیں کھلاتے, وہ تمہیں کھلانے والا ہے, ہر چیز پر وہی قادر ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ اللہ آیت نمبر سورہ انعام آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا تو اس بھلائی کو دینے والا صرف اللہ ہے, کیونکہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہی اپنے بندوں کے اوپر فوقیت اور طاقت رکھنے والا ہے, اور وہ حکیم ہے, وہ خبیر ہے, وہ خبر رکھنے والا ہے. اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ تکلیفوں کا دینے والا بھی وہی, ہٹانے والا بھی وہی, آسانیوں کو دینے والا بھی وہی اور روکنے والا بھی وہی. ہر چیز کی قدرت طاقت صرف اسی کی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتے ہو تو شفا اللہ ہی تو دیتا ہے نا, جب بھوکے ہوتے ہو تو کھانا اللہ کھلاتا ہے نا, بارش مانگتے ہو تو اللہ برساتا ہے نا. ہر چیز کی قدرت صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کفار مکہ کا کفر کا ذکر کرتا ہے, ان کے انکار کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں جب یہ لوگ قیامت کے دن جب ان کو آگ کا فیصلہ ہوگا نا, یہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد, کاش کہ ایک بار لوٹا دیا جائے, اور اس کے بعد ہم نبی کا کبھی انکار نہیں کریں گے, کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, اللہ کی ہر آیت کو مانیں گے اور پکے مومن بن کر آئیں گے. پر ایسا ہونے والا نہیں ہے. ایک بار آپ دنیا سے چلے گئے, آپ کو موت آ گئی, اس کے بعد دوبارہ آپ کو دنیا کے اندر لوٹایا نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین کفار کے, کفر کرنے والوں کے, انکار کرنے والوں کے اس عمل کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ کفار مکہ کے گناہوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی تو ہے. آج ہمارے یہاں کئی لوگ بولتے ہیں نا دنیا ہی تو ہے, جیئیں گے مر جائیں گے, کام ختم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کا حساب ہوگا, اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. یہ دنیا تو صرف کھیل کود کا سامان ہے, اس کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. رسولوں کا انکار نہ کرو, رسولوں کے خلاف کبھی بات نہ کرو. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بار بار تسلی دی کہ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں نا, ان سے پہلے والوں نے بھی ایسے ہی کیا, یہ انکار کر رہے ہیں نا, ان سے پہلے والوں نے بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ, اس زمین کے اوپر کوئی چوپایا ایسا نہیں یا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو آسمان کے اندر اڑتا ہے, پر یہ سب پہلے بھی گزر چکے ہیں, ان سب کی مثالیں پہلے بھی موجود ہے, اور ان سب کا چلانے والا, ان کو روکنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. وہی عطا کرنے والا, وہی دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جانتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ عذاب جب دنیا میں دینا چاہتا ہے تو کیسے دیتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو لوگوں کو سمجھاتا ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے, دین دیتا ہے, لیکن جب وہ لوگ دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, اسے بھلا دیتے ہیں, تو اللہ کیا کرتا ہے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم ان کے اوپر آسمان کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, خوب روزی, مال, دولت, اسباب, کاروبار سب دیتے ہیں. آپ دیکھنا کہ جو لوگ زیادہ انکار کرنے والے ہیں, یعنی پیسے کو کبھی آپ اللہ کی نعمت مت سمجھو. بھئی ہو سکتا ہے اللہ کی نعمت بھی ہو, پر اللہ کا عذاب زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے زیادہ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے ہماری باتوں کو نہیں مانا, ہم نے جانتے ہیں کیا کیا, آسمان کے سارے دروازے ان کے اوپر کھول دیے, نعمتیں نعمتیں, انعام انعام خوب دے دیا. اور جب یہ مال کے اندر بہت زیادہ خوش ہو گئے نا, تو اچانک عذاب آ گیا, اچانک بستیوں کو الٹ دیا, اچانک موت دے دی, اچانک عذاب نازل کر دیا. تو ہمیشہ جب اللہ رب العالمین مال دے تو ایک مومن کو ڈرنا چاہیے, بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 کے اندر اسی چیز کا ذکر کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اسی لیے تو بھیجا ہے نا کہ لوگوں کو خوشخبری بھی دیجیے اللہ کے جنت کی, اور عذاب سے ڈرائیے بھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس زمین کے خزانے تھوڑی ہیں, میں کوئی غیب کا جانے والا تھوڑی ہوں, میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے, تم اس وحی پر عمل کرو. آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ارشاد فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر تھوڑا آگے بڑھ کر آیت نمبر 59 کے اندر غیب کی کچھ کنجیوں کو بتایا کہ وہ غیب جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, یقیناً اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, لا يعلمها الا هو, اس کے سوا کوئی اس کا جاننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کیا ہے, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اس زمین پر کیا ہے اللہ جاننے والا ہے, اس سمندر میں کیا ہے اللہ جاننے والا ہے. اس ساری زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ